अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार की अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। अमरीका ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। 221 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का वजीर आजम कीर स्टारमर को खत, फलस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा। बांग्लादेश के साबिक चीफ जस्टिस खैरुल हक को कत्ल के मुकदमे में जेल भेज दिया गया। कंबोडिया और थाईलैंड की जंग में सीज फायर की गूंज। जेफरी एप्स्टीन केस ने डोनाल्ड ट्रंप की नींदें उड़ा दी। और बर्तानिया में अब 16-17 साल के लोग भी वोट डाल सकेंगे। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी मुलाकात की। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और पाकिस्तान के वजीर खारजा और नायब वजीर आज़म जनाब इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई है और बड़ी अहम मुलाकात है ये। इस मुलाकात का एलामिया भी अमरीका की तरफ से जारी कर दिया गया है और इस मुलाकात में 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ जो ये सामने आई है वो ये कि रूबियो ने जो खित्ते में इस्तेहकाम है और ईरान के साथ जो मुकालमा है उसमें सालिस का किरदार अदा करने पर पाकिस्तान का जो किरदार है उसको बहुत ज़्यादा सराहा है। उसके अलावा फिर अब दाइश खुरासान जो है उसके ख़िलाफ़ एक मुश्तरका हिकमत अमली, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग जारी है उसमें पाकिस्तान का किरदार जो है उसकी अहमियत जो है उस पर भी बात हुई है और एक जॉइंट स्ट्रैटेजी जो है उसके हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। फिर अगस्त में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है और ये जो इवेंट है ये है जी इस्लामाबाद में पाक अमेरिका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात हैं। ये शेड्यूल हुए हैं, अगस्त में ये मुज़ाकरात होंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक होगी इसमें। फिर उसके अलावा एक और चीज़ जिस पर हम हमेशा बात करते हैं वो ये कि पाकिस्तान और अमेरिका का जो ताल्लुक़ है उसमें तिजारत जो है उसे फ़रोग़ मिलना चाहिए, तो तिजारती मामलात पर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई है। इसहाक डार साहब ने भी ये कहा कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो तिजारत की बुनियाद पर होनी चाहिए और उसमें ख़ास तौर पर माइनिंग सेक्टर और मादनियात का जो सेक्टर है उसमें किस तरीके से ताउन हो सकता है उसके इम्कानात पर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। और फाइनली ये बात भी बड़ी अहम है जो कि इस डिस्कशन में हुई है पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान जो है वो भारत से भी मकबूजा जम्मू कश्मीर जो कि भारत का जिस पर तसल्लुत है, गैर कानूनी कब्ज़ा है, उस हवाले से भी बात करना चाहता है और इस मामले को सेटल करना चाहता है। और अब ये तमाम मामला जो है वो हम चाहते हैं कि पीसफुली आगे बढ़ें और इस मामले को सेटल किया जाए। बड़ी अहम मुलाकात थी, बड़ी अहम बैठक थी और अब देखते हैं कि आगे पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो किस तरह आगे बढ़ते हैं। अगली खबर के लिए आपको लेकर चलते हैं फ़लस्तीन की तरफ। फ़लस्तीन के हवाले से कल हमने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था इमानुएल मैक्रोन फ्रांसीसी सदर, उन्होंने फ़्रांस की तरफ से ऐलान कर दिया है कि फ़्रांस जो है वो फ़लस्तीन को एक आज़ाद ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करेगा। अब उस हवाले से उसका जो जवाबी बयान आया है वो आया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और डोनाल्ड ट्रंप ने मुकम्मल तौर पर मैक्रोन के बयान को मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इस बयान की किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं है और इससे ख़ित्ते में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो एरोगेंस है ये सामने आई है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है, और बल्कि इसको बयान नहीं कहूँगा मैं, इसको मैं धमकी कहूँगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हमास जो है वो जंग बंदी नहीं चाहती है और हमास जो है वो चाहती है कि उनके लीडरों का शिकार किया जाए और अब यही करना पड़ेगा अमेरिका को, हमास के लीडरों को शिकार करना पड़ेगा और हमास से निजात हासिल करनी पड़ेगी। ये एक तरीके से धमकी है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अमेरिकी जो कांग्रेस है उसके मुतादिद अरकान ऐसे हैं कि जिन्होंने अमेरिका की हुकूमत से मुतालबा किया है कि इसराइल को रोका जाए और गज़ा में जो मामलात हैं उनको कंट्रोल किया जाए और वहाँ पर जंग बंदी की जाए। अच्छा, और दूसरी तरफ फिर बरतानिया जो है वहाँ पर भी अब ये मामला जो है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है। इसी महीने हमने बताया था आपको कि 60 पार्लियामेंट्री मेंबर्स जो हैं उन्होंने ख़त लिखा है हुकूमत को और कहा है कि फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए। अब 221 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट जो हैं उन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है और फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करने का मुतालबा किया है। आइए इन तमाम खबरों की डिटेल देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट में।
فرانس کے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے اعلان پر ٹرمپ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فرانس کے اعلان کو مسترد کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے بیان کو غیر اہم اور غیر متوازن قرار دیتے ہوئے کہا کہ صدر میکرون کیا کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خود کو امن کا علم بردار کہنے والے صدر ٹرمپ غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت و حیوانیت پر خاموش، جنگ بندی میں تاخیر کا ملبہ حماس پر ڈال دیا، الٹا دھمکیاں دینے پر اتر آئے، کہا حماس جنگ بندی نہیں چاہتی، حماس کے لیڈروں کا شکار کر کے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ دوسری طرف امریکی کانگریس کی جانب سے جنگ بندی کے فوری اقدام کے لیے ٹرمپ پر دباؤ بڑھنے لگا۔ برطانیہ میں بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ 9 مختلف سیاسی جماعتوں کے 121 برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ فلسطین کو برطانیہ کی طرف سے تسلیم کیا جانا مؤثر ہوگا، کیونکہ برطانیہ 1980 سے 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا آیا ہے اور فلسطین کی ریاستی شناخت سے اس موقف کو مضبوطی ملے گی۔ اگلی خبر کے لیے چلتے ہیں جی بنگلہ دیش کی طرف، اور بنگلہ دیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر آپ کسی حکومت کے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہوں گے، غیر قانونی حکومت کے غیر قانونی جو معاملات ہیں ان میں ساتھ دیں گے، تو پھر ایک نہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی گردن کے گرد ایک شکنجہ جو ہے وہ کس لیا جاتا ہے اور آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ شیخ حسینہ واجد کے قریبی ساتھی اور بنگلہ دیش کے سابق چیف جسٹس 81 سالہ خیر الحق کو قتل کے مقدمے میں جیل بھیج دیا گیا ہے۔ بہت بڑی خبر ہے یہ، بنگلہ دیش کے حوالے سے بہت قریبی تعلق رہا ہے شیخ حسینہ واجد کا اور خیر الحق کا، اور ڈھاکہ پولیس کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ سابق چیف جسٹس جو ہیں خیر الحق، انہیں طلبہ احتجاج کے دوران نوجوانوں کے قتل کے الزام میں باقاعدہ طور پر گرفتار کیا گیا ہے۔ اچھا، اب ان کی طرف سے جو بیان آیا ہے اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ سابق چیف جسٹس پر حکومت مخالف جو طلبہ تحریک ہے اس کو کچلنے کے دوران ایک نوجوان کی ہلاکت کے علاوہ متعدد کئی اور مقدمات ہیں۔ اب یہ تمام مقدمات جو ہیں وہ عدالت میں چلیں گے، اور ایک شخص جو کہ عدالت کا چیف جسٹس تھا اب وہ اسی عدالت کے سامنے ایک ملزم کی حیثیت سے حاضر ہوگا اور تمام مقدمات جو ہے وہ ان کا فیصلہ ہوگا۔ اب ان کو جو ہے وہ ڈھاکہ لے کر آئے، سخت سیکیورٹی میں ڈھاکہ ان کو لایا گیا ہے۔ اچھا، وہاں پر وہ مکمل ان کی طرف سے مکمل خاموشی ہے، کسی قسم کا وہ بیان نہیں دے رہے ہیں، ان کی طرف سے مکمل خاموشی ہے، اور جج کے سامنے بھی وہ پیش ہوئے تو اس وقت بھی وہ مکمل خاموش رہے، اور پھر جج نے انہیں عدالتی تحویل میں جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ اب کیس کا جو پس منظر ہے وہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے سال جو ہے وہ حسینہ واجد کی جو حکومت ہے اس کے خلاف طلبہ کا بڑا شدید احتجاج تھا، پھر وہ حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی، اور اس دوران جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے جو کہ BNP ہے، اس کے رہنما ہیں علاؤالدین صاحب۔ اب علاؤالدین صاحب کے بیٹے کی موت واقع ہو گئی تھی، جس پر انہوں نے شیخ حسینہ اور خیر الحق سمیت جو ہے وہ 465 دیگر افراد پر مقدمہ کر دیا تھا۔ اب آنے والے وقتوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اگلی خبر کے لیے آپ کو لے کر چلتے ہیں ہم تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے تنازع کی طرف، جو کہ گزشتہ 2 دنوں سے جنگ کا ایک سماں تھا، جنگ جاری تھی، اور اب کمبوڈیا کی طرف سے سیز فائر کی ایک ریکویسٹ، سیز فائر کا ایک مطالبہ سامنے آ گیا ہے۔ تھائی لینڈ کی طرف سے ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا ہے، لیکن یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ ایک ملک نے جو ہے وہ سیز فائر کی ریکویسٹ کر دی ہے، اور اب ان قریب امید یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گا۔ اب اس معاملے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تھائی لینڈ جو ہے وہ، چونکہ اس نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، لیکن تھائی لینڈ نے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ کی ہے، وہ یہ کہ ہمارا یہ آپسی معاملہ ہے، ہم اس میں تھرڈ پارٹی میڈیشن جو ہے وہ بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ تھائی لینڈ نے اپنی 8 ڈسٹرکٹس میں مارشل لاء بھی نافذ کر دیا تھا۔ یہ وہ ڈسٹرکٹس ہیں جو کہ بارڈر کے پاس ہیں، اور کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کا جو بارڈر ہے ان کے جو علاقے ہیں وہاں پر یہ سارے معاملات جو ہیں وہ فوج کنٹرول کر رہی تھی، اور تھائی لینڈ کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ 19 لوگ جو ہیں وہ تھائی لینڈ میں ہلاک ہوئے ہیں، جس میں 13 جو ہیں وہ سویلینز ہیں اور 6 فوجی ہیں، اور تقریباً 1,40,000 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو کہ ہم نے سرحدی علاقوں سے ڈسپلیس کیے ہیں اور ان کو نقل مکانی کروائی ہے۔ یہ تھائی لینڈ کی طرف سے بیان آیا ہے۔ دوسری طرف جو کمبوڈیا کی جو ڈیفنس منسٹری ہے اس نے یہ کہا ہے کہ 13 لوگ ان کے ہلاک ہوئے ہیں، 8 سویلین ہیں، 5 فوجی ہیں اس کے اندر، اور 35,000 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نقل مکانی جو ہے وہ کمبوڈیا کی طرف سے کروائی گئی۔ تقریباً 2 لاکھ کے قریب لوگ ایسے ہیں جو کہ نقل مکانی جن کی ہوئی ہے، اور تقریباً 33 کے قریب لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ اس جو جنگ ہو رہی تھی، ان کی 2 دن کی جنگ، اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اب یہ بڑی پازیٹیو چیز سامنے آئی ہے کہ سیز فائر کا مطالبہ آ گیا ہے سامنے، اور امید یہ ہے کہ جنگ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔
اور اب رخ کرتے ہیں چین کا، جہاں پر چین کے دارالحکومت بیجنگ کے شہر باؤ ڈنگ میں 24 گھنٹوں کے دوران جتنی بارش ریکارڈ کی گئی ہے اس کی مثال نہیں ملتی، اور کہا یہ جا رہا ہے چین کا جو میٹ آفس ہے اس کی طرف سے کہ 24 گھنٹوں میں پورے ایک سال کی جو ایوریج بارش ہے وہ ہو گئی ہے۔ اور اس کا جو ہمارے سامنے فگر آیا ہے وہ آیا ہے کہ جی باؤڈنگ کا جو ضلع ہے یہ کاؤنٹی، اس میں 447.4 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، جو کہ سال کا جو ایوریج ہے 500 ملی میٹر بارش اس کے قریب ہے۔ اور کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر انفراسٹرکچر جو ہے اس کو کافی نقصان پہنچا ہے، زیر آب آ گیا ہے یہ اسٹرکچر، جس میں سڑکیں ہیں، پل ہیں، دیگر انفراسٹرکچر ہیں، یہ سب زیر آب ہیں۔ ہزاروں افراد کو ہنگامی طور پر جو ہے وہ ان علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ اور چائنا کا جو میٹ آفس ہے اس کے مطابق تقریباً 6,000 کے قریب گھر ایسے ہیں جہاں سے تقریباً 19,500 افراد کو نکالا گیا ہے اور ان کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ اور چائنا کی اگر ہم بات کریں تو 2020 سے اگر ہم اس کا جو ریکارڈ ہے بارشوں کا وہ دیکھیں تو یہ ڈیٹا سامنے آتا ہے کہ یہ بارشیں جو ہیں مسلسل وہاں پر بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ ایک جو گلوبل وارمنگ اور جو ایک جو ماحولیاتی تبدیلی ہے یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور اب ہم نے ایک مرتبہ پھر دیکھا کہ یہ موسمیاتی پیٹرن جو ہے وہ کس طریقے سے تبدیل ہو رہا ہے۔ اور آخر میں ذرا آسٹریلیا کی طرف نظر ڈالتے ہیں، جہاں پر آسٹریلیا میں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ان کے بہت سارے ہاسپٹلز کا ڈیٹا لیک ہوا ہے، اور یہ ڈیٹا جو ہے اب یہ ڈارک ویب پر پہنچ گیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ وکیل ولائد صاحب ہمارے نمائندے آسٹریلیا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جی وکیل، بتائیے گا کہ یہ ڈیٹا کیا ہے، میڈیکل ریکارڈ جو لوگوں کے ڈارک ویب پر سامنے آئے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ جی بالکل، آسٹریلوی فرٹیلٹی کلینک نے یہ تصدیق کی ہے کہ ان کے مریضوں کا جو ڈیٹا ہے وہ لیک ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ دوسری جانب جو ہے ایک گروپ کی جانب سے جو ہے وہ اس کلینک پر جو ہے وہ سائبر اٹیک کیا گیا، جس کے بعد اس کے سسٹمز کو ہیک کیا گیا، اور ہیک کرنے کے بعد جو ہے وہ جو مریضوں کا ڈیٹا تھا ان کو وہاں سے چرایا، اور چوری شدہ جو ڈیٹا ہے وہ بتہ نہ ملنے کی بعد جو ہے انہوں نے ڈارک ویب پر جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے جو فرٹیلٹی کلینک ہے اس نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے اس حوالے سے جو انفارمیشن ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں تک جو ہے وہ پہنچا دی ہے۔ اس کی تحقیقات کا عمل بھی جاری ہے۔ دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو جن مریضوں کا یہ ڈیٹا چوری کیا گیا ہے ہم نے ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے، تاکہ ان کی جو اساس معلومات ہے اس کی جو معلومات ہے اس کو مزید جو ہے وہ نہ لیک کیا جا سکے۔ اس جو انہوں نے ڈارک ویب پر جو یہ معلومات شیئر کی ہے اس میں مریضوں کے نام، ان کا ایڈریس، ان کے حوالے سے جو بھی معلومات ہے وہ ساری انہوں نے ڈارک ویب پر جاری کر دی ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے مریضوں کو آگاہ بھی کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو آسٹریلوی انفارمیشن کمیشن ہے انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو ہم جلد ہی جو ہے وہ تلاش کر لیں گے۔ جی بہت شکریہ ادا کریں گے وکیل وڑائد صاحب، ہمارے نمائندے آسٹریلیا سے ہمیں جوائن کر رہے تھے اور جو ڈیٹا لیک ہے آسٹریلیا میں اس کے حوالے سے تفصیلات فراہم کر رہے تھے۔ اور اب رخ کرتے ہیں امریکہ کا، جہاں پر جیفری ایپسٹین کیس ایک ایسا کیس سامنے آیا ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نیندیں اڑا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے متنازع معاملات کے ساتھ اس کا نام جو ہے وہ جوڑا جاتا رہا ہے، اور اب یہ ایک اور ایسا سیکس اسکینڈل سامنے آیا ہے کہ جس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو جوڑا جا رہا ہے۔ جیفری ایپسٹین سے ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا تعلق تھا اور اب یہ کیس کہاں جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اسد اللہ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں، امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ بہت شکریہ اسد صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بیک گراؤنڈ بتا دیں کہ یہ ایپسٹین کیس جو ہے یہ ہے کیا، اور کیوں اس کو امریکہ کا جو طاقتور ترین طبقہ ہے اس سے جوڑا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ایپسٹین کیس کے بارے میں آج کل تو خیر امریکہ میں بات ہی شاید اس پہ ہو رہی ہے، اور باقی دنیا میں بھی اس کے اکارڈنگلی بات ہو رہی ہے۔ ایپسٹین 1990s میں اور 2000 میں، بلکہ آپ سمجھ لیں کہ لیٹ 80s ارلی 90s میں ایک ایسا کریکٹر ہے جو کہ بالکل زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے، اور بہت کم عرصے میں ایک بڑا
بزنس مین یا آپ سمجھ لیں کہ بلینئر بن جاتا ہے، لیکن اس کے جو سکسیس کے ساتھ جو سٹوریز جڑی ہیں وہ کافی کویسچنیبل ہیں، جس میں آپ ایک تو اس طرح کی جو سکسیس ہے اس پہ ہمیشہ کویسچن مارکس ہوتے ہیں، اور وہی کویسچن مارکس ہمیں اس پہ بھی نظر آتے ہیں. لیکن مینلی جب ایپسٹین نے ایک طاقتور طبقے سے جوڑا تو ایک تھیری تو یہ ہے کہ اسرائیلی ایجنٹ ہے، موساد کا ایجنٹ ہے، اور موساد نے اس کو مسلسل جو ہے وہ پیڈل کیا. تو ایک تھیری یہ ہے کہ موساد نے ایپسٹین کو اسی کام کے لیے یوز کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے تعلقات بنوانے میں ہیلپ آؤٹ کیا، کیونکہ کچھ ایسے بزنس مین جو کہ بہت شروع میں ایپسٹین سے جڑے اور جنہوں نے کنٹینیوسلی انویسٹمنٹس کی اس کی ایسی ایسی پروجیکٹس میں جو کہ شاید ہمیں نارمل بزنس سٹینڈرڈز پہ اس کو اگر ہم وے کریں تو ہمیں کبھی بھی سمجھ نہیں آتا کہ ایسے پروجیکٹس میں انویسٹمنٹس کیسے ہو سکتی ہیں جو کہ صرف ہوا میں ہو. اینی وے، سو ایپسٹین ایک کریکٹر وہاں سے ڈیولپ ہوا، لیکن اس کے بعد جو بڑے لوگوں سے لنکس تھے جس میں پوری دنیا کے لوگ شامل ہیں، آپ اس میں صرف امریکہ کے سینئر پالیٹیشینز کی بات نہیں کر رہے، امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہے، آپ اس میں مڈ ایسٹ کے کریکٹرز کی بھی بات کر رہے ہیں، آپ اس میں لندن کی رائل فیملی کی بھی بات کر رہے ہیں، انگلینڈ کی. تو آپ کو پورے کریکٹرز اس طرح کے ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے کریکٹرز کسی نہ کسی طرح سے ایپسٹین کے جو ان کا جزیرہ تھا، جو کہ پرائیویٹ آئی لینڈ انہوں نے پرچیز کیا تھا، جس میں یہ ساری پارٹیز ان کی طرف سے تھرو کی جاتی تھیں، ان سب لوگوں کو بلایا جاتا تھا. اور ایک تھیری اس طرح کی بھی ہے اور کچھ خبریں اس طرح کی بھی گردش کر رہی ہیں، لیکن اگین ان ساری چیزوں کی ویریفیکیشن جو ہے وہ کافی مشکل اس لیے ہے کہ جب تک آفیشلی ڈپارٹمنٹ آف جسٹس امریکہ میں ایسی کوئی چیز کنفرم نہیں کرتا تب تک ہم اس کو شاید لیکس کی بات کر سکتے ہیں، لیکس کی اویلیبلٹی کی بات کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان ساری جتنے بھی یہ پالیٹیشینز یا جتنے بھی جو انفلوئنشل لوگ تھے جو کہ ایپسٹین کے جزیرے پہ جاتے تھے، جن کو الیجڈلی کہا جاتا ہے کہ خواتین کے ساتھ ان کے جو ہے وہ انٹریکشنز شامل ہیں، ان کے کمروں کی ریکارڈنگز اویلیبل ہیں جن کے تھرو یہ سارے کے سارے لوگ بلیک میل ہوتے رہے ہیں. تو وہ ہنی ٹریپ والی تھیری جو ہے جس کو موساد کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے، ایک وہ تھیری اس کے بیک اینڈ پہ ہے. دوسری سائڈ سے اگر ہم بزنس انٹرسٹ میں دیکھتے ہیں تو کہاں تک چلتے چلتے اگر ہم امریکہ کے اس میں انفلوئنشل لوگوں کی بات کرتے ہیں تو بل کلنٹن کا نام اس میں جوڑا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو بلینئرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بل گیٹس کا نام اس میں جوڑا جاتا ہے، سابق امریکی صدر براک اوباما کا نام اس میں ملتا ہے، اور ہیلری کلنٹن کا نام اس میں ہمیں ملتا ہے، اس کے بعد ٹرمپ کا نام اس میں ملتا ہے. تو یہ سارے انفلوئنشل لوگ جو ہیں وہ آپ کو اس لسٹ پہ نظر آتے ہیں جنہوں نے ایپسٹین کے ساتھ جن کے تعلقات تھے مختلف ادوار میں، کچھ کے لمبا عرصے کے لیے چلے، کچھ کے کم عرصے کے لیے چلے. اچھا، اب ایپسٹین سے ٹرمپ کا جو تعلق ہے وہ ابھی تک مکمل طور پر واضح نہیں ہوا. ظاہر ہے بہت ساری تصویریں بھی سامنے آئی ہیں، بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، ویڈیوز سامنے آئی ہیں، لیکن ٹرمپ جو ہے بہت ساری چیزوں کو ڈینائی کر رہے ہیں. تو اب اصل تعلق کیا تھا اور کتنا تھا یہ تو ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ٹرمپ کو مئی میں اٹارنی جنرل نے بتایا تھا کہ جو ایپسٹین ڈاکیومنٹس ہیں اس میں ٹرمپ کا نام ہے. تو یہ ٹرمپ کے لیے کتنی خطرناک بات ہے؟ ٹرمپ کے جو تعلقات تھے وہ ایپسٹین کے ساتھ سم ویئر ان 2000 ارلی 2000 میں خراب ہوئے. کچھ کے خیال میں یہ بزنس رائیولری تھی کہ کسی فلوریڈا کی پراپرٹی پہ کچھ ڈسپیوٹ ہوا. کچھ کے خیال میں یہ کہا گیا، خاص طور پہ صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ he did not behave accordingly in certain aspects in his party. So that's how it actually started. ٹرمپ کا نام اس لسٹ میں ہونا ٹرمپ کو خود بھی اس بات کا پتا ہے، اور ٹرمپ اس بات کو مانتے بھی ہیں. اور کسی پوائنٹ پہ اگر ہم کچھ انٹرویوز ان کے پرانے اٹھا کے دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا بھی کہ ایپسٹین از سچ اے ٹیرفک گائے، بہت زبردست آدمی ہے. لیکن اس کے بعد جب ان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں جو کہ ارلی 2000s میں ہوئے، 90s میں ان کے تعلقات بڑے اچھے رہے ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ وہ تقریباً ان کے پرائیویٹ جیٹ پہ، ایپسٹین کے پرائیویٹ جیٹ پہ ٹرمپ نے نیو یارک سے فلوریڈا کوئی 7 بار ٹریول کیا. اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرمپ کی کلوزنس اور ان تعلقات کو تو سوشل اینگل سے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ موجود ہیں. اور یہ جو ایپسٹین کیس ہے اس کی تفصیلات جاری نہ کرنا یہ ٹرمپ کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ آپ کا سوال یہ کہ ٹرمپ کے لیے کیا مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں یا ٹرمپ کے لیے کیا یہ مسائل پیدا کر سکتے ہیں. تو اس وقت جو لوکل پالیٹکس میں جب ہم بات کرتے ہیں 2019 میں جب اریسٹ کیا گیا ایپسٹین کو، تو تب بھی صدر ٹرمپ کی حکومت تھی، ان کا پہلا اقتدار کا دور جو تھا وہ چل رہا تھا. اور اس کے بعد جب ہم نے دوسری ٹرم دیکھی تو دوسری ٹرم میں
درمیان میں ان کی آف کورس اریسٹ کے بعد ان کی خودکشی کی خبریں allegedly خودکشی کی خبریں جو ہیں وہ کہی گئیں اور اس پہ بھی اعتبار نہیں ہے. تو یہ سارا کیس انہوں نے بیلڈ کیا اپنی الیکشن کیمپین کے دوران، اور یہ کہا گیا کہ ایپسٹین کی فائلز جو ہیں وہ سامنے لے کے آئیں گے. یہ وہ فائلز ہیں جس میں ایپسٹین نے جو ان کے ساتھ انڈیویجول کا تعلق تھا، اور جو سارے آفیشلز یا جو اسٹیٹ لیڈرز یا جو پولیٹیشنز ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی پارٹیز میں یا کہیں بھی جا رہے تھے، ان سب کا وہ ریکارڈ رکھتے تھے. یہ اس ریکارڈ کی بات ہو رہی ہے. تو جب وہ والا ریکارڈ صدر ٹرمپ نے اپنی کیمپین میں، الیکشن کیمپین میں کہا کہ وہ یہ پبلک کریں گے، تو ان کا جو سپورٹر بیس ہے ان کو اس بات کا انہوں نے یقین دلایا کہ اس میں کلنٹنز کا نام آتا ہے، اس میں اوباماز کا نام آتا ہے، اور اس میں ڈیپ سٹیٹ جو کہ واشنگٹن ڈی سی کو، جس کو وہ سوامپ بھی کہتے ہیں، کہ ایک دلدل ہے جس میں ریسورسز سارے جا رہے ہیں، ان سب کے نام اس میں شامل ہیں، اور اس لیے یہ اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس لیے وہ آج تک پبلش نہیں ہو سکی. تو یہ ساری اپنی ہی ان کی کیمپین میں کہا گیا، جس کی بیس پہ انہوں نے یہ اپنی پوری کیمپین بلڈ کی. اب جب ان کا اپنا نام اس وقت بھی ان کو پتا ہوگا ڈیفینیٹلی کہ اس میں نام ہے، تو شاید ان کی طرف سے ایک پولیٹیکل سٹینڈ کے طور پہ یوز کیا گیا، جو کہ اس وقت تو یہی نظر آتا ہے. جب مئی میں ان کو یہ بتایا گیا ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی طرف سے، پیم بونڈی کی طرف سے، کہ ان کا جو ان فائلز میں اگر نام ہے، تو اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریلیکٹنس بھی شروع ہوئی. کسی نہ کسی طرح سے ایک دن وہ کہتے ہیں کہ اس کو ریلیز کر دیا جائے گا، دوسرے دن کہا جاتا ہے کہ نہیں ریلیز کیا جائے گا. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی طرف سے کہا جاتا ہے، تو اٹس ناٹ اباؤٹ ٹرمپ، اٹس اباؤٹ دا ہول ایڈمنسٹریشن، کہ کانفلکٹڈ ہمیں اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، اور اس کے بعد کوئی نیا ایشو کھڑا کیا جاتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ابھی تک ٹرمپ کے لیے یہاں پہ اگر ہم لوکل میڈیا میں دیکھیں تو کسی بھی طرح سے ان کو سپیس ملتی نظر نہیں آتی. مسلسل جو نیوز سائیکل ہے فار کوائٹ سم ڈیز ابھی تک ایپسٹین کی فائلز کی بات کر رہا ہے. اب ایک اور گروپ بھی سامنے آیا ہے، میگا گروپ. یہ میگا گروپ جو ہے یہ کیا ہے؟ کون لوگ اس میں شامل ہیں؟ کیسے بنا یہ گروپ؟ اور اس کا ایپسٹین کیس سے متعلق کیا مطالبہ ہے؟ دیکھیں، ٹرمپ ایک ایسا ہمارے پاس کیریکٹر ہیں اور ایسا نیشنلسٹک لیڈر ہے کہ ان کے تقریباً 30% کی جو بیس ہے ان کی امریکہ میں، جہاں ان کو زیادہ ووٹ پڑتا ہے، جو ایک کچھ لوگوں کے خیال میں اس کو کلٹ فالوئنگ بھی کہا جاتا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں، شاید وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ماگا ہے، فار ایگزامپل میک امریکہ گرین گریٹ اگین کی جو موومنٹ ہے یا جو سلوگن ہے، اس سلوگن کے پیچھے بہت سے لوگ کھڑے ہیں، اور اس سلوگن کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان میں ایلون مسک کا نام بھی آتا ہے، اس میں ٹکر کارلسن کا نام بھی آتا ہے، اس میں اور بھی اسٹیو بینن کا نام اس میں آتا ہے، جے ڈی وینس اس میں آتے ہیں. سو کافی تگڑا گروپ ماگا کے اندر ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ یہ پرومسز پورے کیے جائیں، یا یہ پرومسز پورے اگر نہیں ہوتے تو اگلے الیکشن میں، کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ صدر ٹرمپ کے لیے تو شاید یہ ایک ہی ٹرم ہے، اگلے 3 سال ہیں ان کے پاس، اور اس کے بعد تو وہ دوبارہ پریزیڈنشل ریس میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ 2 ٹرمز ان کی پوری ہو جائیں گی، اور ویسے بھی ایج فیکٹر بھی ہوگا اور دوسرے بہت سے فیکٹرز ہوں گے. لیکن ریپبلکنز کا ماگا جو ہے ود ان ریپبلکن پارٹی ایک ایسا تگڑا گروپ ہے جو اس وقت ریپبلکن پارٹی کو آلموسٹ کنٹرول کر رہا ہے. اور اگر ماگا نے اگلی پلاننگ میں ان فائلز سے بینیفٹ اٹھانا ہے تو وہ ان کے لیے بھی ایک ڈینٹ پڑتا نظر آتا ہے اس پوری ایکویشن میں. اچھا، اب اگر ہم ذرا امریکہ کی سیاست کا انالیسس کریں، ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی کا انالیسس کریں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر یہ جو دباؤ ہے، کیا وہ یہ جھیل پائیں گے؟ بالکل، مجھے لگتا ہے کہ وہ جھیل پائیں گے اس دباؤ کو. ود ان دا پارٹی بھی ریزسٹنس ہے کہ اس کو ایشو کیا جائے، لیکن کنسیڈرنگ ٹرمپس پرسنالٹی اور خاص طور پہ کوئی نیا نیوز سائیکل جب آئے گا تو یہ بات دبے گی. لیکن دوسری سائڈ پہ بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریٹس ہیں تو وہ اس بات کو دبنے بھی نہیں دے رہے. لیکن ابھی بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ اس میں سے بھی نکل جائیں گے. ڈیمیج ہوگا اس کا، ان کی ریٹنگ ضرور گریں گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ڈیموکریٹس ان کے خلاف امپیچمنٹ کی مہم لے کے آ جائیں گے. اچھا، اب اس پورے معاملے میں ایک اور چیز سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے براک اوباما پر الزام لگایا ہے کہ اوباما نے الیکشن جیتا تھا روس کی مدد سے. تو اس بات میں واقعی کوئی وزن ہے، یا پھر یہ کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت سارے جھوٹے بیانات آتے رہتے ہیں، اسی کی طرح یہ ایک جھوٹا بیان ہے، اور یہ صرف اور صرف ایپسٹین کیس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے بیان دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے؟ ان کو درمیان میں جو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے کئی ایسی چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں، جس میں یہاں تک ہے کہ انہوں نے سابق صدر براک اوباما پہ دوبارہ الیکشنز والا جو کیس ہے اس کو، کہ رشیا نے ان کو ہیلپ کر کے الیکشنز جتوائے، اور ان کی مدد سے کسی نہ کسی طرح سے جو الیکشنز میں انٹرفیرنس ہوئی اس میں رشیا انوالو ہے، اور اس کی وجہ سے ان پہ ٹریزن کا کیس
جو ہے وہ لگنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈیفلیکشن اپیرنٹلی نظر آتی ہیں. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے چند قدم دیکھتے ہیں کہ یہ پوری سرکس جو ہے اس میں ہو کیا رہا ہے, تو آپ کو ضرور لگتا ہے کہ اس کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے صدر ٹرمپ ہر حربہ استعمال کریں گے, کر رہے ہیں. اور شاید اسی کانٹیکس میں آگے بھی جاتے ہوئے ٹرمپ کو اس کی کاسٹ, جس طرح میں نے پہلے کہا, پے ضرور کرنا پڑے گی, ان سینس کہ ان کی ریٹنگز نیچے جا سکتی ہیں, لیکن ان کی پریزیڈنسی اس سے ختم ہو جائے گی, یا ان کی پریزیڈنسی کے لیے کوئی ایسی مشکلات ہوں گی کہ وہ اپنا ایجنڈا آگے نہیں چلا سکیں گے. ایسا کچھ ہوتا اپیرنٹلی دکھائی نہیں دیتا, ایٹ لیسٹ ٹل دی مڈ ٹرم الیکشنز. اچھا، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بالفرض ڈونلڈ ٹرمپ نے اوباما پر جو الزام لگایا ہے وہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر اوباما جو ہے ان کو کن نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں اگر تو یہ جس ہم مفروضے پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جاتے ہیں, ثابت ہونے کے چانسز اتنے ہی ہیں جتنے جس طرح پاکستان میں, اگر میں پاکستان کی اس میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بہت سے کیسز ہم نے پالیٹیشنز پہ بنتے ہوئے دیکھے. اگر جنرلی کوئی کیس بن بھی جاتا ہے تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سالوں کے بعد سائیکل جیسے ختم ہوتا ہے اور مہربانیاں شفٹ ہوتی ہیں, تو وہ نئی جو لاٹ ہوتی ہے وہ سارے کے سارے پرانے کیسز ان کے پرانے والوں کے بخشے جاتے ہیں اور نئی لاٹ پہ وہ شفٹ ہو جاتے ہیں. تو فرسٹ آف آل تو اوباما کے خلاف ایز سچ کوئی کیس ابھی تک یہ ڈسکس نہیں ہوا, اور کوئی کسی بھی قانونی ماہر کا اس بات پہ متفق ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا ابھی تک, جتنا بھی میں نے اس سے ریلیٹڈ پڑھا ہے, کہ ان پہ کوئی ایسا کیس بن سکتا ہے کہ ان پہ ٹریزن کا چارج لگ سکے گا. تو ہاں, ڈیفلیکشن کی جہاں تک ہم بات کر رہے تھے, بہت بڑی خبر ہے. آپ سابق صدر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انوالو تھا الیکشنز کی ریگنگ میں اور اس کے ساتھ رشیا ملا ہوا تھا. کیس تو بہت بڑا ہے, لیکن اس کو پروف کرنا شاید بہت ہی مشکل ہوگا. کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جو پروف ہو سکے گا اور جو لیگل ٹرائل جو ہے اس کو سٹینڈ کر سکے گا کسی بھی صورت میں. لیکن فار دا ٹائم بینگ ٹائم ضرور اس سے گین ہو سکے گا. بہت شکریہ ادا کریں گے. اسد اللہ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے تھے, اور بات ہو رہی تھی ایپسٹین کیس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کو اس وقت جو مشکلات ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اور اب رخ کرتے ہیں برطانیہ کا, جہاں پر ووٹ ڈالنے کی جو کم سے کم عمر ہے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے, اور اب اگلے الیکشنز میں 16-17 سال کے جو لوگ ہیں وہ بھی ووٹ ڈال سکیں گے. اس حوالے سے مزید تفصیلات ہم جانتے ہیں. عرفان الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بیورو چیف ہیں لندن کے, اور وہ ہمیں ذرا اس کی ڈیٹیلز بتائیں گے. السلام علیکم عرفان صاحب, تھینک یو, آپ نے ٹائم نکالا پروگرام کے لیے. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ جو برطانیہ میں اب جو معاملہ چل رہا ہے اور ووٹ ڈالنے کی عمر کا جو تعین کیا جا رہا ہے, اب تک جو ووٹ ڈالنے کی عمر ہے اس کی ذرا تفصیل بتا دیجیے, اور اب کیا تجویز دی جا رہی ہے یہ بھی ذرا بتائیے گا پلیز. جی بالکل اویس, برطانیہ میں یہاں پہ جو تھی پہلے عمر کی جو حد تھی وہ 18 سال تھی, جبکہ اسکاٹ لینڈ میں یہ عمر حد جو تھی وہ 16 سال تھی. میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ یہاں پہ پہلے برطانیہ میں یونائٹڈ کنگڈم میں ووٹ کے ڈالنے کی جو عمر کے حد تھی وہ 21 سال تھی, لیکن یہ 1969 میں اس کو کم کیا گیا اور پھر یہ 18 سال کر دی گئی. اب جو ہے تعین کیا جا رہا ہے لیبر پارٹی کی طرف سے. لیبر پارٹی کے یہ منشور میں شامل تھا, انہوں نے الیکشن کمپین میں اس بات کا زور دیا تھا کہ وہ ووٹر کی جو عمر کی حد ہے وہ کم کریں گے, لیکن جو پہلے انہوں نے نہیں کی لیکن اب جو ہے وہ گزشتہ 2 ہفتے پہلے تقریباً جو یہاں پہ منسٹر ہے روشن آرا, انہوں نے پارلیمنٹ میں اس بات کا اظہار کیا کہ وہ لیبر پارٹی جو ہے, لیبر گورنمنٹ جو ہے, وہ ووٹر کی جو عمر ہے وہ 18 سال سے کم کر کے 16 سال کر رہی ہے. اچھا, اب یہ جو عمر کی حد میں کمی کا جو پروپوزل ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, وجہ کیا بن رہی ہے؟ جی بالکل, دیکھیں اس میں گورنمنٹ کا جو موقف ہے وہ بڑا کلیئر ہے. ان کا کہنا ہے کہ 16 سال کی عمر میں بچے جو ہیں یہاں پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہاں پہ وہ ٹیکس دینا شروع کر دیتے ہیں, تو کیوں نہ جب وہ سارا کچھ یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, یہاں پہ کی اکانومی میں کر رہے ہیں, تو ان کی بات بھی سنی جائے, ان کو بولنے کا حق دیا جائے, ان کو اپنی رائے دینے کا حق دیا جائے. تو یہی موقف ہے گورنمنٹ کا کہ یہاں پہ ووٹر کی جو حد ہے عمر کی وہ 16 سال کر دی جائے, کیونکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اسکاٹ لینڈ میں جیسے میں نے پہلے بتایا یہ پہلے ہی حد جو ہے وہ 16 سال ہے, تو اس لیے یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے اس بات پہ انفیسائز کر رہی ہے کہ ووٹر کی جو حد ہے عمر کی وہ 16 سال کی جائے. اور عرفان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ووٹ ڈالنے کا جو طریقہ کار ہے اس میں کیا مزید تبدیلیاں کی جا رہی ہیں؟ جی بالکل, گزشتہ جب انتخابات ہوئے تھے یہ ٹوری پارٹی نے اس بات کا کیا تھا کہ
वोट डालने के लिए जो है वोटर की पहले आईडी यहाँ पे नहीं देखी जाती थी, लेकिन अब गुज़श्ता हुकूमत ने ये फैसला किया और ये कानून साजी हुई कि वोटर के लिए उसकी फ़ोटो आईडी जो है वो लाजमी करार दी गई। और हमने देखा कि साबका वज़ीर-ए-आज़म जो बोरिस जॉनसन जब इंतखाबात में गुज़श्ता इंतखाबात में वोट डालने गए तो उनके पास वोटर आईडी नहीं थी, शनाख्ती कार्ड नहीं था, फ़ोटो आईडी नहीं थी, तो उनको वापस जाना पड़ा घर से लेने के लिए। तो अब इसमें मज़ीद जो है वो सहूलत दी जा रही है और गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि अगर किसी के पास फ़ोटो आईडी के अलावा अगर उसका बैंक कार्ड है जिसके ऊपर उसका नाम जो है वो दर्ज है तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा। तो ये इसमें चेंजिंग की जा रही है कि आप अगर आपके पास फ़ोटो आईडी नहीं है और अगर आपके पास एटीएम कार्ड है बैंक का तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा। और फाइनली थोड़ा सा आपका एनालिसिस मैं इस चीज़ पर चाहूँगा कि अब जब अगले इलेक्शंस में ये वोटिंग एज जो है ये कम हो जाएगी, 16-17 साल के लोग भी वोट डालेंगे, तो इसका ज़्यादा फ़ायदा कौन सी सियासी जमात को होगा? और जो नौजवान हैं 16-17 साल के जो कि अगले इलेक्शंस में वोट डालेंगे, उनका झुकाव किस पार्टी की जानिब ज़्यादा आपको लगता है? देखें, फ़ायदा किस जमात को होगा इसका तयन करना तो मुश्किल होगा, लेकिन क्योंकि आजकल आपको पता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, जो पार्टियां सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा फ़ाल है, अपना मौक़िफ़ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे तरीके से पहुंचाएंगी, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगी। यहाँ पे हमने देखा जितने भी यहाँ पे अभी हालिया इलेक्शन में जो बलदियाती इलेक्शन में उसमें रिफॉर्म पार्टी बड़ी उभर के सामने आई, तो मेरे ख्याल में उनका यही है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर बड़े जो है वो फ़ाल है, वो एंटी इमिग्रेंट्स एजेंडा लेके चल रहे हैं, वो भी जो यहाँ के बोर्न बच्चे हैं उनको मेरे ख्याल में अट्रैक्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इसमें एक पार्टी का नहीं, लेबर पार्टी के हमने देखा जब लास्ट टाइम उनकी मेंबरशिप हुई तो उसमें बड़ी तादाद में नौजवानों ने उसको भी ज्वाइन किया। तो मेरे ख्याल में ये सारी पार्टियाँ इससे फ़ायदा उठा सकेंगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इरफानुल हक साहब, ब्यूरो चीफ लंदन हमारे साथ मौजूद थे। बरतानिया में वोटिंग एज जो है उसको कम किया जा रहा है, हमें भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना चाहिए कि हमारे यहाँ पर जो वोटिंग एज है उसके साथ कुछ कमी बेशी होनी चाहिए या नहीं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।